देखो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है प्यारी व्यूअर्स। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, और जो बे औलाद है उनको औलाद दे, नेक साले, और जो बच्चियाँ घरों में बैठी हैं उनके नसीब अच्छे करे, और जो बेरोज़गार हैं अल्लाह उनको अच्छा रोज़गार अता करे, और जो बीमार है अल्लाह ताला उन सब की बीमारियाँ दूर करे। देखो व्यूअर्स, ये हमारी खजूरें पक गई हैं। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ऊपर आई हूँ तो देखा तो हमारी काफ़ी खजूरें पकी हुई हैं। अल्लाह का एक निज़ाम है जो चल रहा है, और अपने वक्त पे हर चीज़ पक जाती है। हर चीज़ अपने वक्त पर ही अच्छी भी लगती है, और अपने वक्त पर उसका जायका भी आता है। अगर पहले से ही इसको तोड़ लिया जाए और इसको रखा जाए तो इसमें वो वाला जायका नहीं आता जो कि दरख्त में कुदरती तौर पे एक चीज़ में पकने के बाद आता है। तो प्यारी व्यूअर्स, मेरा रब जो करता है वो सही करता है। उस मालिक ने हर चीज़ के लिए एक वक्त, हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर किया होता है, और अपने वक्त पर ही सब कुछ हो जाता है। जैसा कि आजकल एक रिवाज सा बन गया है कि जो भी फल होता है जैसे ये बड़ा हो जाता है तो ये मसनूई खादें डाल दी जाती हैं, और उसको कच्चा ही तोड़ के पेटियों में बंद कर देते हैं, और बीच में वो कोई गोलियां वगैरह रख देते हैं, और वो उन गोलियों की मदद से, उसकी गरमाइश से वो चीज़ पक जाती है, फ्रूट पक जाता है, लेकिन उसका जायका वो नहीं होता जो फल दरख्तों में पक जाता है, और अपनी उम्र के हिसाब से वो बड़ा हो जाता है, तो उसका जायका कुछ और है। ज़रा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को रोज़गार पे लगा लो तो उनसे ना वो काम होता है, ना उनका जहन वहाँ चलता है, इसलिए कि छोटे छोटे बच्चों की उम्र पढ़ाई की होती है। अब उसको इसी तरह बड़ा करो और उसको बाद में कुरान पे लगा लो, वो कुरान नहीं सीख सकते। अगर सीखेंगे तो बड़ी मुश्किल से सीखेंगे। अगर उसको तालीम पे लगा लो तो उनका जहन उस तरह काम नहीं करता जिस तरह शुरू से एक बच्चा स्कूल में जाता है, नर्सरी, प्ले ग्रुप, फिर 1, और इस तरह 10th क्लास, फिर कॉलेज, उसके बाद यूनिवर्सिटी, फिर कुछ जाके तो बच्चों का कुछ अच्छा सा फ्यूचर बन जाता है। इसी तरह ये फल है, अगर इसको मसनूई खाद डाल दी जाए पौधे बड़े हो जाते हैं, उम्र से पहले बड़े हो जाते हैं, और उसमें फल भी आता है, वो भी मोटा मोटा होता है, और उसमें वो जायका ही नहीं होता जो असली और देसी चीज़ में होता है। हमारी मुर्शिद फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन फल वो है जो जिसामत में छोटा हो। अब देसी आम को देखो, वो बाकी आमों से मीठा होता है। इस तरह जो सेब छोटे हों और ज़रा तुर्श हों, उसमें खट्टा मीठा जायका आता हो, वो असल में सेब है, और उसमें सारी ताकतें होती हैं। ये मसनूई तरीक़े से उसकी जिसामत को बड़ा करो, उसमें वो वाली ताकत नहीं होती जो एक छोटे सेब में ही होती। इस तरह अमरूद को देखो कि जो पके हुए अमरूद हो, गले हुए ना हो, उसको खाओ, 2-3 अमरूद खाओ, पेट भर जाए, बेहतरीन खुराक है बजाय कच्चे अमरूदों के या गले सड़े अमरूदों के। माल्टा देखो, देसी माल्टा देखो, उसमें जूस होता है, उसमें पानी ज़्यादा होता है, उस विटामिन सी ज़्यादा है, लेकिन एक माल्टे के दरख्त को मसनूई खाद लगाओ और उसको लगाते जाओ तो माल्टा तो
پھل دے گا، مالٹا بھی بڑا ہوگا جسامت میں، لیکن اس کے اندر وہ والا جوس نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی تو وہ والا ذائقہ اس میں نہیں آئے گا۔ کیلا دیکھو، جو کیلے درخت میں پکتے ہیں وہ مصنوعی طور پہ پکے ہوئے کیلوں سے عجیب سے ہوتے ہیں۔ آج کل مارکیٹ میں بھی کچھ ایسے کیلے آئے ہوئے ہیں جس کا چھلکا تو پیلا ہوتا ہے، لیکن اندر سے کیلا کچا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان مصنوعی طریقے سے اس کو پکایا جاتا ہے۔ چیز تو بک جاتی ہے، مصنوعی طور پہ چیز بک جاتی ہے، لیکن اس میں وہ ذائقہ نہیں ہوتا پھل کھانے کا، جو ہمیں فائدہ ہونا چاہیے وہ ہمیں فائدہ نہیں ملتا۔ اس لیے آج کل جتنے بھی ہم فروٹ کھاتے ہیں، جتنی بھی سبزیاں ہم کھاتے ہیں، سبزیوں کو بھی دیکھو، اس کا بھی یہی حال ہے۔ اب دیسی بھنڈیاں چھوٹی ہوتی ہیں، دیسی ٹنڈے چھوٹے ہوتے ہیں، دیسی کدو چھوٹے ہوتے ہیں، اور دیسی شلجم بھی جسامت میں چھوٹے ہوتے ہیں۔ مولیوں کو دیکھو، وہ دیسی مولی کا اور ذائقہ، کھیرا اور ذائقے کا، اور اس طرح پودینہ دیکھو، گھریلو پودینے کا ذائقہ اور جس کو یہ کھاد لگ جائے اس سبزیوں کا ذائقہ اور یہ سارا سسٹم آج کل مصنوعی ہوا ہے، اس لیے سب لوگوں کی صحتیں خراب ہیں، سب لوگوں کی صحتیں خراب ہیں۔ ہم اپنی آخرت کو نہیں دیکھتے کہ مصنوعی کھادوں کے ذریعے زیادہ پھل حاصل کر لیتے ہیں، زیادہ سبزیاں حاصل کر لیتے ہیں، پیسے زیادہ کما لیتے ہیں، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ جو اللہ کی طرف سے چیز درختوں میں، پودوں میں پک جائے اور قدرتی کھاد اس کو ڈال دی جائے، جیسے گوبر کی کھاد ہو، پتوں کی کھاد ہو، جس کو سہاگا لگایا جائے۔ لہسن دیکھو، کتنے قسم کے لہسن آیا ہوا ہے، اور تقریباً جو مصنوعی طور پہ لہسن اگایا جاتا ہے اور اس کو تیار کیا جاتا ہے وہ لیسلا ہوتا ہے، اس میں لیس ہوتی ہے، اور جو دیسی لہسن ہوتا ہے وہ تو ایک خراب نہیں ہوتا، دیر تک صحیح رہتا ہے، اور دوسرا اس میں لیس نہیں ہوتی، اور اس کا ذائقہ بھی اور طرح کا ہوتا ہے۔ تو پیاری ویورز، ہم اللہ تعالیٰ کے قدرتی نظام میں مداخلت کرتے ہیں، نعوذ باللہ، ہمیں اللہ نے حق نہیں دیا، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایسے طریقے عطا کر دے کہ جس سے دیسی چیزیں ہمیں ملے۔ اس طرح یہ لکاٹ کا پودا ہے، اب اس کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے پودے ہیں، دیکھو اس کے چھوٹے چھوٹے یہ پودے ہیں، اب کچھ مہینے تک، 1 مہینہ 1.5 مہینے تک اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پھول ڈوڈیوں کی شکل میں آنا شروع ہو جائیں گے، اور اس کا جو پھولوں کا جو ٹائم ہوتا ہے تقریباً 3 مہینے تک، 4 مہینے تک درخت میں رہتا ہے، پھر ایسا ایک سرا نظر آتا ہے ترگول سا، پھر اس کے بعد نکلتے پورا گچھا بن جاتا ہے 1 مہینے تک، اس کے بعد وہ پھر تھوڑا بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کے بعد وہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس میں پھل آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جا کے وہ مارچ کے آخر میں اور اپریل میں جا کے لکاٹ کا پھل تیار ہوتا ہے، اور اس میں بہت وٹامن سی ہے۔ یہ ہمارے گھر بھی انشاءاللہ یہ لگے ہوئے ہیں، جب اس میں پھل آئے گا میں آپ کو بتاؤں گی، ہم اس میں سے توڑ لیتے ہیں، لیکن اوپر ہم لکاٹ رہنے دیتے ہیں کہ پرندے آتے ہیں اور یہ ان کی خوراک بھی ہے، وہ آ کے کھاتے ہیں۔ میرے والد صاحب کو اللہ جنت نصیب کرے، جب ہماری زمینوں میں گندم کی کٹائی ہو جاتی تھی اور تھریشر بھی ہو جاتا تھا، تو اسی طرح چھوڑ کے گھر آتے، امی وغیرہ پوچھتی کہ گندم ادھر ہی چھوڑ کے آئے ہو، یہی ان کا جواب ہوتا کہ میری گندم میں پرندوں کا بھی حصہ ہے، اس میں چیونٹیوں کا بھی حصہ ہے، اس میں جو کام کرنے والے ہیں ان کا بھی حصہ ہے، اس میں غریبوں کا بھی حصہ ہے، اور جو بچ جائے وہ ہمارا ہے، تو کبھی کوئی کمی نہیں آئی۔ اور یہی سبق قرآن کا بھی ہے کہ جو بھی اللہ دیتا ہے اس میں سے اللہ کے نام کا حصہ نکالو تو کبھی اس میں بھی برکتی نہیں آتی۔ تقریباً کئی
گھرانے ان گندموں پہ پورا سال گزارتے تھے، اور پھلدار درخت باغات تھے ہمارے، اس میں جو پھل ہوتا تھا نوکروں کے حوالے، جو دل کرتا ہے اجازت دی تھی اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ اور حفاظت بھی کرو، اور کبھی ان سے حساب نہیں لیا۔ تو آج ان کا صلہ اللہ تعالیٰ ان کو قبر میں بھی دے رہا ہوگا، اور اس کا صلہ ان کو قیامت کے دن بھی دے گا۔ اور انہوں نے بھی ہمیں یہی سبق دیا، ہمیشہ حلال کھاؤ اور سچ بولو، اور ہم نے اپنے بچوں کو بھی یہی تعلیم دی ہے کہ حلال کھاؤ اور ہمیشہ سچ بولو، ستھرا کھاؤ اور ستھرا بولو، کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ حلال چیزوں کو پسند فرمایا ہے اور ستھری بات کی ہے، جس کو کوئی چیلنج ہی نہیں کر سکتا۔ میرا اللہ پاک ہے، میرے اللہ کی باتیں پاک ہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں پاک اور معصوم ہیں، اور جو پاک اور معصوموں کی باتوں کو سمجھتے ہیں، ان پہ عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی پاک کر دیتا ہے اور ان کو بھی معصوم بنا دیتے ہیں۔ معصوم چھوٹے بچے کو ہم کہتے ہیں یہ معصوم سا ہے۔ معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، کبھی ہو بھی جائے شیطان پیچھے لگا ہوا ہے تو وہ توبہ کر لیتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ شیطان اور نفس یہ ہماری دشمن ہے، میرے اللہ نے فرمایا ہے نفس اور شیطان تمہاری دشمن ہے، اور ان سے بچنے کے لیے دعا کیا کرو۔ پیاری ویورز، جب ان لکاٹوں میں پھول آتے ہیں، اس میں بہت ساری شہد کی مکھیاں بھی آتی ہیں اور اس کا رس چوستی ہیں، اور ان کو بھی ادھر سے خوراک ملتی ہے، اور جو شہد بنتا ہے وہ پتہ نہیں کس کس کے نصیب میں ہوتا ہے، ان کی خوراک ادھر سے بھی تیار ہو جاتی ہے۔ پیارے ویورز، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صاف ستھری غذا عطا کرے اور صاف ستھری بات عطا کرے اور صاف ستھری زندگی عطا کرے، کہ جو حسد، کینہ، بغض، عداوتوں سے پاک ہو، ریاکاری سے پاک ہو، اور دشمنی سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو، غصے سے پاک ہو، بدفعلی سے پاک ہو، اور بد اخلاقی سے پاک ہو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ جو سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی پاکیزہ کر دے، اور ان کے ہر عمل میں برکت ڈال دے، اور ان کی روزی اور روزگار میں خیر و برکت ڈال دے، اور کمانے والوں کی خیر عطا کر دے، اور اس کو لائک کرے، شیئر کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما دے، اور آپ لوگوں کی صدقے مجھے بھی عطا کر دے۔ میری طرف سے اللہ حافظ، اور کل انشاءاللہ پھر ملیں گے، اللہ کا حکم ہوا، اللہ کی عطا سے آسمان میں تھوڑے تھوڑے سے بادل ہیں، اور کافی دنوں کے بعد تھوڑے بادل آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سیلاب والوں کو مزید بارشوں سے اور سیلابوں سے بچائے رکھے، جو بے گھر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پھر سے آباد کر دے، اپنے غیبی خزانوں سے پھر سے ان کو آبادیاں اور خوشحالیاں نصیب کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔